अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद है। रूप कुंड की रूपा और खूनी सहरा के बाद पेशी खिदमत है सुनाश, एक खौफनाक और पुरस्कार नावल। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगा। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। किस्त नंबर 1। दिसंबर की सर्द रात थी। बहुत सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। बर्फीली हवा चल रही थी। रात के 10 बजे ही शहर की सड़कें खाली हो गई थीं। लोग अपने अपने घरों में जाकर गर्म बिस्तरों में दुबक गए थे। रेस्तोरानों और होटलों में कुछ लोग शीशों वाले बंद दरवाज़ों के पीछे बैठे गरम गरम कॉफ़ी और चाय पी रहे थे। इस वक्त शहर से बाहर सरकारी मुर्दाखाने में मौत की खामोशी तारी थी। मुर्दाखाने के कोल्ड स्टोरेज में 3 मुर्दों की लावारिस लाशें स्ट्रेचरों पर पड़ी पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रही थीं। ये लाशें सड़क के हादसे में हलाक होने वाले आदमियों की थीं, जिनके लवाहिकीन के लिए अखबार के ज़रिए लाश की तस्वीरों के साथ इतला शाया करा दी गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाशों को शिनाख्त करके ले जाएं। अभी तक इन लाशों को लेने कोई नहीं आया था। इस मुर्दाखाने से थोड़े फासले पर शहर के सिविल अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में 2 नौजवान डॉक्टर राउंड लगा रहे थे। इन डॉक्टरों ने इसी साल सर्जरी में MBBS का इम्तहान पास किया था और अब सिविल अस्पताल में हाउस जॉब कर रहे थे। वो रात की ड्यूटी पर थे। इनमें से एक सर्जन डॉक्टर का नाम परवेज़ था और दूसरे सर्जन डॉक्टर का नाम दारा था। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों सर्जन डॉक्टर अपने वार्ड के मरीज़ों को देखने के बाद स्टाफ नर्स की तरफ मुतवज्जो हुए। डॉक्टर परवेज़ ने स्टाफ नर्स से कहा, सिस्टर, आज बड़ी सर्दी है, हम अस्पताल की कैंटीन में थोड़ी देर के लिए चाय पीने जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी हुई तो हमें बुलवा लेना। ये कहकर वो अस्पताल की कैंटीन में आ गए। कैंटीन में 2-3 नौजवान डॉक्टर लंबे सफ़ेद कोट पहने चाय वगैरह पी रहे थे। डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा होने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। डॉक्टर परवेज़ ने लड़के से चाय लाने को कहा और फिर डॉक्टर दारा से कहने लगा, मैंने तुम्हारे सामने जो तजवीज़ रखी थी, मेरा ख्याल है तुमने उस पर गौर नहीं किया। डॉक्टर दारा कुछ देर तक अपने दोस्त डॉक्टर परवेज़ के चेहरे को तकता रहा, फिर बोला, और परवेज़, मुझे तुम्हारी तजवीज़ से डर आता है। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, इसमें डरने की कौन सी बात है भाई, हम सर्जन हैं, हम बगैर किसी डर खौफ के ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर दारा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, फिर भी मुझे ऐसा तजुर्बा करते हुए डर लगता है। तुम किस चीज़ से डरते हो? डॉक्टर परवेज़ ने पूछा। डॉक्टर दारा ने कहा, फ़र्ज़ कर लो कि हमारा तजुर्बा नाकाम हो जाता है, तो क्या हमें लाशों की बेहुरमती करने का गुनाह नहीं मिलेगा? डॉक्टर परवेज़ ने हंसकर कहा, यार दारा, तुम कैसी दकियानूसी बातें करते हो भाई, हम मेडिकल साइंस के आदमी हैं। इंसान की एक एक रग, एक एक उज़्व से हम इस तरह वाकिफ़ हैं जैसे इंसान को हमने ही बनाया हो। डॉक्टर दारा ने परवेज़ की बात काटते हुए कहा, ऐसी कुफ्र की बातें मुँह से ना निकालो, इंसान को खुदा ने बनाया है। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, अच्छा भाई, मैं मान लेता हूँ कि इंसान को खुदा ने ही बनाया है, लेकिन ज़रा सोचो कि अगर हमारा तजुर्बा कामयाब हो गया तो हमें किस कदर शोहरत मिलेगी। सारी दुनिया में हमारा नाम गूंज उठेगा। डॉक्टर हम पर किताबें लिखेंगे, रिसर्च करेंगे और हमारे मुजस्समे बनाकर बड़े बड़े अस्पतालों में रखेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम छपेगा और हमें नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाएगा। हमारे नाम के आगे लिखा जाएगा, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने एक नया इंसान बनाया था। डॉक्टर दारा बोला, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? ये काम खिलाफ कुदरत, खुदा के खिलाफ बगावत होगी। परवेज़ बोला, बल्कि मैं समझता हूँ कैसे खुदा खुश होगा कि हमने इसके काम को आगे बढ़ाया। ज़रा सोचो, दुनिया में शायद ही कोई इंसान सर से पांव तक खूबसूरत और मुकम्मल हो। अगर किसी का चेहरा खूबसूरत है तो सर छोटा है या नाक भद्दी है, बाल सुनहरी हैं तो कद छोटा है, अगर सब कुछ ठीक है तो दिमाग कमज़ोर है। हम एक मिसाली इंसान बनाएंगे जिसके बाल सुनहरी हों, आँखें नीली होंगी, बाजू और टांगें ताकतवर होंगी, कद ऊँचा लंबा होगा, दिमाग आला होगा, वो हर लिहाज से मुकम्मल और ताकतवर इंसान होगा। सबसे बढ़कर ये कि वो हमारा ताबेदार होगा, गुलाम होगा, हम उसे जो कहेंगे वो करेगा। डॉक्टर परवेज़ कहने लगा। डॉक्टर दारा ने कहा, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? डॉक्टर परवेज़ कहने लगा, हम ऐसा कर सकते हैं। हमने सर्जरी में डॉक्टरी का इम्तहान पास किया, हम सबसे लायक डॉक्टर्स हैं। गुज़िश्ता माह हमने कई इंसानों के कटे हुए बाजू, टांगे और हाथ पाँव सर्जरी के ज़रिए कामयाबी के साथ जोड़े, हम ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर दारा ने पूछा, लेकिन ये सब इंसानी अज़ा कहाँ से लाओगे? क्या तुम नीली आंखें, सुनहरे बाल, खूबसूरत हाथ खुद बनाओगे? डॉक्टर परवेज़ बोला, हरगिज़ नहीं। अभी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो आंखें, बाल और दिमाग तैयार कर सके।
ہم کیلکولیٹر اور کمپیوٹر بنا سکتے ہیں مگر ایسا دماغ نہیں بنا سکتے کہ جیسا قدرت نے انسان کا بنایا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں، یہ نیلی آنکھیں، سنہری بال اور ہاتھ پاؤں کہاں سے پیدا کرو گے؟ دارا کے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہم سب کچھ قبرستان سے لائیں گے۔ اچانک باہر بجلی کڑکی، بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی اور تیز ہو گئی، اور تیز ہوا سے کینٹین کی کھڑکی کا پٹ تڑاک سے کھل گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ کر بولا، قبرستان انسانی اعضاء کی مارکیٹ ہے، وہاں سے ہمیں ہر قسم کے انسانی اعضاء مل سکتے ہیں۔ ذرا خیال کرو، قبرستان میں کتنی خوبصورت نیلی آنکھیں خاک میں مل جاتی ہیں، کیسے کیسے پروفیسروں، شاعروں اور سائنسدانوں کے دماغ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کریں گے، قبرستان کے گورکن کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور وہ روپے پیسے کے لالچ میں یہ کام آسانی سے کر دیا کرے گا۔ ہم اسے کہیں گے کہ وہ صرف اتنا کرے کہ اگر کوئی ایسا مردہ دفن ہونے کے لیے لایا جائے کہ جس کی آنکھیں نیلی ہوں تو ہمیں خبر کر دے۔ ہم رات کو جا کر اس مردے کی آنکھیں نکال کے لے آئیں گے۔ پھر اگر کسی مردے کی ٹانگیں اور بازو باڈی بلڈروں والے مضبوط اور لمبے قد کے ہوں تو وہ ہمیں اطلاع کر دے، ہم اس مردے کے بازو اور ٹانگیں کاٹ کر لے آئیں گے۔ اسی طرح اگر کسی مردے کا ناک بڑا خوبصورت اور یونانیوں کی طرح ستواں ہو تو ہم اس مردے کا ناک کاٹ کر لے آئیں گے۔ ہاتھ پاؤں خوبصورت اور چوڑے ہیں تو ہم وہ کاٹ کر لے آئیں گے۔ اگر کسی مردے کا سر گول اور بڑا ہے تو ہم اس کا سر بھی کاٹ کر لے آئیں گے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اور دماغ کہاں سے لاؤ گے؟ تمہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مردہ بڑا عقل مند تھا؟ ڈاکٹر پرویز بولا، اس کا حل بھی میں نے سوچ رکھا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم لندن میں تھے تو ایک بار لندن کا سائنسی عجائب گھر دیکھنے گئے تھے؟ ہاں یاد ہے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ لندن کے اس سائنسی نوادرات کے عجائب گھر میں شیشے کے مرتبان میں اسپرٹ ڈال کر دو دماغ رکھے گئے تھے۔ ایک دماغ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا تھا اور دوسرا دماغ انگلستان کے سب سے بڑے قاتل اور جرائم پیشہ بدماش کا تھا، جس نے اپنے ہاتھ سے 150-200 آدمیوں عورتوں کا خون کیا تھا اور آخر میں پھانسی کی سزا پائی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، دونوں دماغ عجائب گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھے ہوئے تھے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ ڈاکٹر پرویز چائے بنا رہا تھا، کہنے لگا، ہم وہاں سے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرا کر لے آئیں گے اور اپنے بنائے ہوئے انسان کے سر میں وہ دماغ فٹ کر دیں گے۔ ہم انسانی اعضاء کے آپریشن اور رگوں کو جوڑنے کے ماہر بڑی آسانی سے ایسا کر سکیں گے۔ ذرا غور کرو، جو وہ انسان زندہ ہو جائے گا تو وہ دنیا کا مکمل ترین انسان ہوگا۔ ہر ملک کے لوگ اسے دیکھنے آئیں گے، دنیا کے اخباروں میں اس کی اور ہماری تصویریں چھپیں گی اور نیچے لکھا ہوگا، یہ وہ مصنوعی انسان ہے جو ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز نے اپنی لیبارٹری میں بنایا ہے۔ ڈاکٹر دارا پر ڈاکٹر پرویز کی باتوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کہہ رہا تھا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو سوائے اس کے ہم کیا کر سکیں گے کہ کلینک کھول کر پریکٹس شروع کر دیں گے، اور وہ بھی اگر قسمت اچھی ہوئی تو پریکٹس چلے گی، ورنہ ہم کلینک میں بیٹھے مکھیاں مارتے رہیں گے۔ اگر ہم کسی مل، کسی فیکٹری یا کسی فوج کے ڈاکٹر بن گئے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ نوکری کرتے رہیں گے، بوڑھے ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر گمنامی کی حالت میں مر جائیں گے۔ نہیں، یہ زندگی نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتا ہوں جو میڈیکل سائنس اور سرجری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ ہم اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ جس کا تم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہوگا، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے ملک کے ویزے لگے ہوں گے، ہر ملک نے ہمیں اپنے ملک کی شہریت دے رکھی ہوگی۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ٹھیک ہے، تم نیا اور مثالی انسان بنا لو گے، مگر وہ تو مردہ ہوگا، تم اس میں داخل کرنے کے لیے روح کہاں سے لاؤ گے؟ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، روح ایک قسم کی توانائی یعنی انرجی بھی ہے۔ جس طرح ہم توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم توانائی کو مادے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آکسیجن گیس ایک توانائی ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہم چاہیں اسے لیکوڈ یعنی محلول میں تبدیل کر سکتے، یعنی گاڑھا مادہ محلول ہے۔ ہم پانی کو برف میں اور برف کو پانی میں تبدیل کرتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو انسان تم مردوں کے اعضاء جوڑ جوڑ کر بناؤ گے وہ تو مردہ ہوگا، اس میں روح کی توانائی کیسے اور کہاں سے داخل کرو گے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہم انسانی لاش کو آسمانی بجلی کے جھٹکے دیں گے۔ آسمانی بجلی میں غضب کی توانائی ہوتی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آسمانی بجلی کے جھٹکوں سے ہماری بنائی ہوئی انسانی لاش زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ ڈاکٹر دارا نے ہنس کر کہا، یار جب ہم لاش پر آسمانی بجلی گرائیں گے تو جل کر بھسم ہو جائے گی۔ جانتے ہو آسمانی بجلی میں 1 کروڑ وولٹ کی طاقت ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، تم مجھے اتنا بھی بیوقوف مت سمجھو کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آسمانی بجلی جہاں گرتی ہے وہاں کی ہر شے کو حادثہ کر دیتی۔ ہم انسانی لاش پر براہ راست آسمانی بجلی نہیں گرائیں گے۔ ڈاکٹر دارا نے مشکوک انداز میں پوچھا، تو پھر کیا کریں گے؟
ڈاکٹر پرویز نے کہا ہم انسانی لاش کو ایک تختے پر لٹا کر اسے زنجیروں میں جکڑ کر شہر سے باہر جو پرانے قلعے کا اسیبی کھنڈر ہے اور جہاں اسیب کی خوف کی وجہ سے کوئی انسان نہیں جاتا، ہم اس کی چھت پر لاش کو رکھ دیں گے، پھر لاش کے جسم کے ساتھ موصل تانبے کا تار لپیٹ کر اس کا ایک سرا قلعے کے منارے کے اوپر ایریل کی طرح لگا دیں گے اور دوسرا سرا نیچے لے جا کر قلعے کی کائی میں زمین کے اندر دبا دیں گے۔ چنانچہ جب آسمان پر بادلوں میں بجلی چمکے گی، کڑکے گی اور تانبے کے موصل سرے پر گرے گی تو بجلی کو راستہ مل جائے گا اور وہ 1 کروڑ وولٹیج کی بجلی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تانبے کی تار کے ذریعے لاش کے سارے جسم میں گزر کر تانبے کی تار میں سے گزرتی ہوئی نیچے زمین میں دھس جائے گی۔ لاش کو 1 کروڑ وولٹیج کا جھٹکا لگے گا اور مجھے 100% یقین ہے کہ لاش میں اتنی توانائی پیدا ہو جائے گی کہ وہ زندہ ہو جائے گی اور اس کے دماغ کے ساتھ اس کے جسم کے سارے اعضاء، ساری رگیں کام کرنا شروع کر دیں گی اور دل دھڑکنے لگے گا اور لاش کی رگوں اور دل میں مرنے کے بعد جو خون جم جاتا ہے وہ پھر سے خون بن کر رگوں میں دل کی دھڑکن کے ساتھ گردش کرنا شروع کر دے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا یہ اس وقت سوچیں گے جب لاش زندہ ہو جائے گی کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ کتنا بڑا انقلاب ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائنسدان اس پر مزید تجربے کریں اور آہستہ آہستہ انسان موت پر قابو پا لے۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں بے جا دخل اندازی ہے، خدا اسے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر پرویز جس کے دماغ کے ایک حصے میں شیطان گھس کر بیٹھ گیا تھا، یار ٹیک اٹ ایزی، میں سمجھتا ہوں کہ انسان موت پر قابو نہ بھی پا سکے پھر بھی ہمارے تجربے سے میڈیکل سائنس آسمانی بجلی سے انسان کی ہزاروں بیماریوں کا علاج دریافت کر سکے گی اور اس سے انسانیت کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس میں بنی نوع انسان کی بھلائی ہے اور جس میں انسانوں کی بھلائی ہو اس کام سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ انسان جب ایک بار شیطان کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر شیطان اسے طرح طرح کی دلیلیں دے کر برائی کے کام پر آمادہ کر لیتا ہے اور انسان کو ورگلا لیتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنے دماغ میں شیطان کو داخل ہونے کی اجازت دی تھی، چنانچہ اب شیطان اس کے برے کام کو بھی اچھا کام کہہ کر دکھا رہا تھا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہ آئے، اپنے آپ کو اس شیطانی بہکاووں سے دور رکھے۔ ڈاکٹر پرویز نے سادہ دل ڈاکٹر دارا کو بھی طرح طرح کی شیطانی دلیلیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر پرویز کی نیت انسان کی بھلائی کی نہیں تھی بلکہ اپنی بھلائی کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب لاش کے جسم سے 1 کروڑ وولٹ کی آسمانی بجلی گزر جائے گی تو زندہ ہونے کے بعد لاش میں طاقت آ جائے گی کہ اس پر نہ تو گولی کا اثر ہوگا نہ تلوار اس کے جسم پر زخم لگا سکے گی۔ پھر لاش بلٹ پروف ہو جائے گی اور اس کا جسم فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ لاش اس کے کنٹرول میں ہوگی اور صرف اسی کا حکم مانے گی۔ وہ لاش سے جو چاہے کام کروا سکے گا۔ وہ جس بینک میں چاہے لاش کی مدد سے ڈاکہ ڈلوا کر لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کر سکے گا۔ لاش پر پولیس کی فائرنگ کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اگر پولیس لاش کو لوہے کی زنجیروں میں بھی جکڑے گی تو لاش زنجیریں توڑ کر فرار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پرویز زندہ لاش کو شہر سے دور کسی ویران جنگل میں ایسی جگہ زمین کے اندر یا کسی پہاڑی ٹیلے کے غار میں چھپا کر رکھے گا جہاں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ زندہ لاش کو اپنے ساتھ لے کر یورپ کے کسی ملک میں جائے گا جہاں وہ لاش کی مدد سے بینکوں میں ڈاکے ڈلوا کر اربوں روپے کی دولت کما کر باقی زندگی عیش و آرام میں بسر کرے گا۔ اس وقت اسپتال کی کینٹین کے باہر بجلی زور سے کڑکی اور بادل دیتا گرجتے رہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا سے کہا اس وقت سول اسپتال کے مردہ خانے میں کچھ لاوارث لاشیں بھی پڑی ہیں، ہم ان کا بھی معائنہ کریں اور اگر ان لاشوں کا کوئی عضو ہمارے مطلب کا ہوا تو ہم اسے بھی کاٹ کر لے آئیں گے۔ ان انسانی اعضاء کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے شہر سے باہر ویرانہ سیبی قلعے کا ایک تہہ خانہ دیکھ لیا ہے۔ ہم وہاں اسپرٹ کے بڑے بڑے شیشے کے مرتبان لا کر رکھ دیں گے جن میں وہ اعضاء رکھ دیا کریں گے جو ہم لاشوں میں سے کاٹ کر لایا کریں گے۔ ڈاکٹر دارا نے پوچھا اس سلسلے میں تم نے شہر کے قبرستان کے گورکن سے بات کی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر پرویز بولا میں کل اس سے مل رہا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ روپے کے لالچ میں گورکن ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں، وارڈ میں ہماری ضرورت ہوگی۔ اور دونوں ڈاکٹر کینٹین سے نکل کر اسپتال کے سرجیکل وارڈ کی طرف چل پڑے۔ رات کے 12 بجے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوئے تو پرویز نے کہا میرا خیال ہے ہم اسی وقت کیوں نہ مردہ خانے میں چل کر لاوارث لاشوں کا معائنہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کسی لاش کا کوئی عضو طاقتور ہو اور وہ ہمارے انسان یعنی سپرمین بنانے میں ہمارے کام آ سکے۔ اچھا خیال ہے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ سادہ دل اور کمزور قوت ارادی کے مالک ڈاکٹر دارا کو عیار اور پیسے کے لالچی ڈاکٹر پرویز نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ سادہ دل اور کمزور قوت ارادی والا آدمی ہی گھاٹے میں رہتا ہے۔ آدمی کو سادہ دل ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے مضبوط قوت ارادی والا بھی ہونا چاہیے تاکہ شیطان اسے ورگلا نہ سکے، لیکن ڈاکٹر دارا ایسا آدمی نہیں تھا۔
چنانچہ اس کی سادہ دلی اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت بارش تھم چکی تھی مگر رات بڑی سرد تھی۔ دونوں ڈاکٹر دوست کار میں بیٹھ کر سول اسپتال سے مردہ خانے پہنچ گئے۔ چوکیدار انہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، چنانچہ اس نے مردہ خانے کا دروازہ کھول دیا۔ مردہ خانے میں باہر کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈ تھی اور لاشوں پر لگائی گئی دوائیوں سے سخت ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، مگر ان ڈاکٹروں کو یہ بو بالکل ناگوار محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کولڈ سٹوریج میں جا کر انہوں نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاشوں کا معائنہ کیا۔ کولڈ سٹوریج میں سردی بہت زیادہ تھی، مگر ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو اس کی عادت تھی۔ انہیں پوسٹ مارٹم کے وقت کولڈ سٹوریج میں کافی دیر تک رہنا پڑتا تھا۔ سب لاشیں مردوں کی تھیں، 3 لاشیں جوان آدمیوں کی تھیں۔ لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ صرف 2 لاشیں ایسی ہیں جن کے ناک ذرا اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور رومن ناک کی طرح لمبی ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ ناک ہمارے نئے آدمی یعنی سپرمین کے لیے صحیح رہیں گے۔ تو کیا تم اپنے آدمی کو 2 ناک لگاؤ گے؟ دارا نے پوچھا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، ایک ناک پورے کا پورا ایسے ہی رہے گا، لیکن دوسرا ناک کا اگلا حصہ کاٹ کر سپرمین کے ناک کے پچھلے حصے کو لگانا پڑے گا تاکہ ہمارے بنائے ہوئے آدمی یعنی سپرمین کی ناک عام انسانوں سے تھوڑی زیادہ لمبی ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر پرویز نے دونوں لاشوں کے ناک کاٹ کر پلاسٹر کے تھیلے میں ڈالے۔ پلاسٹر کے تھیلے میں الکوہل انڈیل کر تھیلے کو آدھا بھر دیا اور اسے ایک یک بستہ شیلف کے خانے میں رکھ دیا۔ یہاں سے ہم اسے اٹھا کر اپنے قلعے والی لیبارٹری میں لے جائیں گے۔ وہ مردہ خانے سے باہر نکل آئے۔ چوکیدار نے دروازہ بند کر کے مردہ خانے کو تالا لگا دیا۔ دونوں ڈاکٹر کار میں سوار ہو کر چل دیے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو اس کے مکان کے باہر اتار دیا اور کہا، یاد رکھنا کل تیسرے پہر ہمیں قبرستان چل کر ہیڈ گورکن سے ملنا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں تمہارے پاس اسپتال پہنچ جاؤں گا۔ دارا یہ کہہ کر اپنے مکان میں داخل ہو گیا اور ڈاکٹر پرویز نے کار کو دن بھر کی بارش میں بھیگی ہوئی سنسان سڑک پر آگے بڑھا دیا۔ دوسرے روز دونوں ڈاکٹر دوست شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں آ گئے۔ گاڑی انہوں نے قبرستان کے گیٹ کے قریب ایک شکستہ دیوار کے پاس کھڑی کی اور قبرستان میں داخل ہو گئے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن سردی بہت شدید تھی۔ یہ قبرستان کا شہر سب سے پرانا اور تاریخی قبرستان تھا اور دریا کے کنارے شہر کے باہر واقع تھا۔ دونوں ڈاکٹر ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان سے ہو کر گورکن کی کوٹری کی طرف جا رہے تھے۔ قبروں کی حالت بڑی خستہ ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان قبروں میں دفن کی گئی میتوں کو ان کے لواحقین فراموش کر چکے ہیں۔ کہیں کہیں کسی تازہ بنی ہوئی قبر پر گلاب کے پھولوں کی ڈھیر ساری پنکھڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ باقی اکثر قبریں بارش اور سخت دھوپ میں کالی پڑ چکی تھیں۔ اکثر کے کتبے ٹیڑے ہو گئے تھے۔ قبر کے گورکن کی کوٹری کا آدھا کواڑ کھلا ہوا تھا، مگر کوٹری اندر سے خالی تھی۔ پرویز گورکن کو جانتا تھا۔ اس نے اس کا نام لے کر آواز دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو کوٹری میں داخل ہو گیا۔ کوٹری خالی پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز کو اپنے پیچھے کسی آدمی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، یہ سفید آنکھوں والا ادھیڑ عمر گورکن تھا۔ اس نے ڈاکٹر پرویز کو سلام کر کے کہا، کیا کوئی لاوارث مردہ دفن کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دفن نہیں کرنا بلکہ دفن شدہ مردے کو قبر سے باہر نکالنا ہے۔ گورکن بولا، میں کچھ سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو باہر ہی ایک طرف کھڑا کیا تھا۔ پرویز نے اپنے اوور کوٹ کی جیب سے 100 روپے کی 2 گڈیاں نکال کر گورکن کے سامنے پرانی 4 روپائی پر رکھ دی اور کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، سمجھ لو کہ یہ سارے نوٹ تمہارے ہیں، اٹھا لو۔ گورکن نے سارے نوٹ اٹھا لیے اور پوچھا، کام کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے گورکن کو ساری بات سمجھا دی اور کہا، بس تمہارا کام یہ ہے کہ قبرستان میں جب بھی کسی طاقتور، صحت مند اور اونچے لمبے چوڑے نوجوان کی میت آئے تو مجھے اطلاع کر دو۔ ہم قبرستان میں رات کے وقت آئیں گے اور اس لاش کا کوئی عضو پسند آ گیا تو اسے کاٹ کر لے جائیں گے۔ گورکن نے محض تجسس دور کرنے کے لیے پوچھا، اور ڈاکٹر صاحب آپ مردے کے ٹکڑوں کو کیا کریں گے؟ ڈاکٹر پرویز نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بس یوں سمجھ لو کہ ہم انسانی اعضاء پر ایک نئی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے ڈاکٹر پرویز نے کوئی بات نہ کی۔ گورکن کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، اس قسم کا کوئی بھی مردہ آیا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو بتا دیا کہ گورکن کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا ہے، چلو اب ذرا اپنی لیبارٹری کا ایک چکر لگائیں۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنی خفیہ لیبارٹری شہر سے دور واقع آسیبی قلعے کے اندر ایک تہھانے میں بنائی ہوئی تھی۔ اس قلعے کے کھنڈر کو اس نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہ قلعہ آسیبی مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں شاہی جلاد کا بھوت رہتا ہے، جو کسی زمانے میں بادشاہ کے حکم پر بادشاہ کے مخالفوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا کرتا تھا۔ اب اس جلاد کو اس کے ظلم اور اس کے گناہوں کی یہ سزا ملی تھی کہ اس کی بدروح قلعے کے کھنڈروں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ آدھی رات کے وقت اس قلعے میں جلاد کی بدروح کے رونے کی آواز آتی ہے، گرچہ آج تک کسی نے اس بدروح کو دیکھا نہیں تھا، مگر لوگ اس قلعے کی طرف آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز میڈیکل سائنس کا آدمی تھا، بدروحوں اور بھوتوں پر اس کا اعتقاد نہیں تھا۔ وہ ان بھوتوں سے بالکل نہیں ڈرتا تھا اور اس نے رات کو کبھی اس جلاد کی بدروح کے رونے کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔
لیبارٹری ایک تہھانے میں بنائی گئی تھی۔ یہاں لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کا سارا سامان موجود تھا۔ الکوہل، اسپرٹ سے بھرے ہوئے جار شیشے کے بڑے مرتبان الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ دل کی دھڑکن نوٹ کرنے والی مشین کے علاوہ پھیپھڑوں کو ہوا دینے والی مشین بھی تھی۔ تہھانے کے وسط میں ایک بڑا اسٹریچر بھی پڑا تھا، جس کے ساتھ چمڑے کی بیلٹ اور زنجیریں بندھی تھیں، تاکہ جب ان کا بنایا ہوا انسان بالکل مکمل ہو جائے تو وہ اس کو اسٹریچر پر اچھی طرح سے باندھ دے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ سپرمین کی لاش آسمانی بجلی کے جھٹکے سے واقعی زندہ ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ کر کہیں تباہی نہ پھیلا دے۔ لاش زندہ ہو کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس اسٹریچر کے نیچے لوہے کا بڑا راڈ لگا تھا، جو بجلی کا بٹن دبانے سے اسٹریچر کو لے کر اوپر اٹھ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر پرویز نے اپنے پیسے خرچ کر کے بنوایا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اگر وہ مصنوعی انسان بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی مدد سے شہر کے بینکوں کی ساری دولت اپنے قبضے میں کر سکے گا، اور پھر اس مصنوعی انسان کو اپنے کنٹرول میں کر کے یورپ کے کسی ملک میں لے جائے گا اور وہاں کے بینکوں کی دولت سمیٹ کر مصنوعی انسان کو مار ڈالے گا اور باقی ساری زندگی پیرس یا سوئٹزرلینڈ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ ڈاکٹر پرویز مردہ خانے سے 2 لاوارث لاشوں کے ناک کاٹ کر پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر ساتھ ہی لایا تھا۔ اس نے دونوں ناک الکوہل سے بھرے ایک مرتبان میں ڈال دیے اور ڈاکٹر دارا سے کہا، آپ دیکھتے ہیں قبرستان کا گورکن ہمیں کسی صحت مند طاقتور نوجوان مردے کی کیا خوشخبری سناتا ہے۔ ڈاکٹر دارا دل میں کچھ ڈر رہا تھا، کہنے لگا، یار پرویز، مجھے لگتا ہے ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بھائی یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم تو مردہ انسانوں کے اعضاء پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور یقین کرو اس ریسرچ سے بنی نوع انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ کمزور قوت ارادی والے ڈاکٹر دارا نے ایک بار پھر ڈاکٹر پرویز کے شیطانی عزائم کے آگے سر جھکا دیا۔ ایک دن گورکن اسپتال میں آ کر ڈاکٹر پرویز سے ملا اور کہنے لگا، ایک اونچے لمبے پہلوان قسم کے نوجوان کی لاش میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دفن کی ہے۔ آپ رات کے 12 بجے قبرستان میں آ جائیں، میں قبر کھود کر لاش دکھا دوں گا، مردے کا کوئی عضو کاٹنا ہو تو کاٹ کر لے جانا۔ اتنا کہہ کر گورکن چلا گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے فوراً یہ اچھی خبر اپنے ساتھی ڈاکٹر دارا کو سنا دی اور کہا، آج رات قبرستان چلنے کے لیے تیار رہنا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے دونوں ڈاکٹر دوست کار میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وقت سرد رات تھی، دھند پھیلی ہوئی تھی، 10 قدم کے فاصلے پر دھند میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز بڑی آہستہ آہستہ کار چلا رہا تھا۔ قبرستان پہنچ کر انہوں نے کار قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور قبروں میں سے گزرتے ہوئے گورکن کی کوٹری کی طرف بڑھے۔ قبرستان میں بھی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور شکستہ قبروں پر اوس ٹپک رہی تھی۔ گورکن ان دونوں ڈاکٹروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بیلچہ لیا اور ڈاکٹروں کو لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر آ گیا۔ قبر کی مٹی ابھی تک گلی تھی اور اس پر پڑے ہوئے پھول ابھی تازہ تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے قبر کو غور سے دیکھا اور گورکن سے کہا، یہی قبر ہے؟ گورکن بولا، بالکل یہی قبر ہے، میں نے خود نوجوان کی لاش کو صبح دفن کیا تھا۔ پرویز نے گورکن سے کہا کہ وہ قبر کو کھودنا شروع کر دے۔ قبر کی مٹی تازہ اور نرم تھی۔ 10-12 منٹ میں قبر گورکن نے کھود ڈالی اور کہنے لگا، نیچے قبر میں اتر کر لاش کا معائنہ کر لیں اور میت کا جو عضو آپ کو پسند ہو وہ کاٹ کر لے جائیں۔ گورکن اپنی عاقبت سے بے خبر ایک بہت بڑا گناہ کر رہا تھا، مگر وہ روپوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا۔ ڈاکٹر پرویز ایک بڑے لفافے میں آپریشن میں کام آنے والی آری اور چھری ساتھ لایا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، تم قبر کے باہر ہی رہو، میں نیچے اتر کر لاش کو دیکھتا ہوں۔ ایک طاقتور ٹارچ ڈاکٹر پرویز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ قبر میں اتر گیا اور لاش پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ لاش ابھی تک تازہ تھی۔ یہ ایک خوش شکل نوجوان کی میت تھی جس کا جسم ورزشی تھا۔ لگتا تھا کہ اس نوجوان کو ورزش یا پہلوانی کا بڑا شوق تھا۔ مردے کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا تھا، کہیں کہیں مٹی ضرور لگی تھی۔ قبر میں مشک کافور اور گلاب کے عرق کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کفن ہٹا کر ایک ڈاکٹر کی نگاہ سے مردے کے جسم کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مردے کی پنڈلیاں بڑی لمبی، مضبوط اور موٹی تھیں۔ اس نے تھیلے میں سے ہڈیاں کاٹنے والی آری نکالی اور مردے کی دونوں پنڈلیاں گھٹنوں سے ذرا اوپر تک کاٹ ڈالیں۔ پھر ان پنڈلیوں کو تھیلے میں ڈالا اور قبر سے باہر نکل آیا۔ دارا قبر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، کوئی کام کی چیز ملی؟ ڈاکٹر پرویز بولا، لاش کی پنڈلیاں بڑی طاقتور تھیں، میں نے دونوں پنڈلیاں کاٹ کر رکھ لی ہیں۔ گورکن بھی قبر کے سراہنے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر پرویز نے اسے 200 روپے نکال کر دیے اور کہا، ہم نے مردے کی دونوں پنڈلیاں کاٹ لی ہیں، آپ کوئی صحت مند اور طاقتور میت آئے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ گورکن بولا، اطلاع کر دوں گا، فکر نہ کریں، چلو دارا یہاں سے نکل چلیں۔ ڈاکٹر پرویز نے تھیلا اٹھاتے ہوئے کہا اور دونوں دوست قبرستان کے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ ان کے جاتے ہی گورکن نے بیلچے سے جلدی جلدی قبر پر ساری مٹی ڈال دی اور اوپر قبر کا نشان بنا کر گلاب کے پھول جو اس نے اکٹھے کر کے ایک طرف رکھ لیے تھے دوبارہ قبر پر ڈال دی اور اگربتیاں لگا دیں۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا قبرستان سے نکلتے ہی تیز تیز قدموں سے اپنی کار کی طرف بڑھے۔ چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی
اوس گر رہی تھی، بڑی سخت سرد رات تھی۔ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، ہمیں مردے کی دونوں پنڈلیوں کو ابھی لیبارٹری میں لے جا کر الکوہل کے مرتبان میں رکھ دینا ہے تاکہ پنڈلیاں خراب نہ ہو جائیں۔ سڑک پر بھی دھند تھی جس کی وجہ سے وہ کار زیادہ تیز نہیں چلا سکتے تھے۔ شہر سے باہر نکل کر وہ آسیبی قلعے کی طرف جانے والی سڑک پر آئے ہی تھے کہ ایک طرف سے 3 پولیس کانسٹیبل نکل کر سڑک کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دارا بولا، انہوں نے کار کی تلاشی لی تو مردے کی ٹانگیں مل جائیں گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو سختی سے کہا، تم مجھے بھی اپنے ساتھ مرواؤ گے، بس تم چپ چاپ بیٹھے رہو، کوئی بات نہ کرنا۔ ڈاکٹر پرویز نے پولیس کے سپاہیوں کے قریب کار کھڑی کر دی۔ ان میں ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر پرویز نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ پولیس انسپکٹر نے جھک کر دونوں ڈاکٹروں کو غور سے دیکھا اور پوچھا، اتنی رات گئے اب کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہم ڈاکٹر ہیں اور ایک مریض کو دیکھنے کریم پورہ کی کالونی جا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر پرویز نے جیب سے بٹوا نکال کر اس میں سے اپنا شناختی اور میڈیکل کارڈ نکال کر پولیس انسپکٹر کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ ہمارا میڈیکل شناختی کارڈ ہے، میرا نام ڈاکٹر پرویز ہے اور میرے ساتھ سرجن ڈاکٹر دارا بیٹھا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے ٹارچ کی روشنی میں ڈاکٹر پرویز کا شناختی کارڈ غور سے دیکھا۔ کارڈ پر ڈاکٹر پرویز کی فوٹو بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹر پرویز کو دیکھا، پھر شناختی کارڈ پر لگی اس کی تصویر کو دیکھا اور شناختی کارڈ ڈاکٹر پرویز کو واپس کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب، شہر میں جرائم بہت ہو رہے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی حفاظت کے واسطے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو تکلیف دی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر پرویز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آسیبی قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ سرد رات کی تاریکی اور دھند میں اوپر کو اٹھا ہوا قلعے کا کھنڈر ایک بہت بڑے ڈراؤنے بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ تہخانے کی لیبارٹری میں آتے ہی ڈاکٹر نے مردے کی دونوں لمبی اور مضبوط پنڈلیاں الکوہل کے بڑے مرتبان میں محفوظ کر دی۔ ڈاکٹر دارا نے پہلی دفعہ مردے کی پنڈلیاں دیکھی تھی۔ کہنے لگا، یہ تو واقعی کسی 7 فٹ قد کے پہلوان ٹائپ آدمی کی پنڈلیاں ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پہلے ہی مرحلے میں بیک وقت اپنی پسند کی 2 پنڈلیاں مل گئی۔ سمجھ لو کہ ہمارا مصنوعی انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور ڈاکٹر پرویز نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ اس کا کہکہا ڈاکٹر دارا کو کھوکھلا سا لگا۔ اس نے پرویز سے کہا، ہم نے انسانی میت کی بے حرمتی کی ہے، ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ ڈاکٹر پرویز کو کچھ غصہ آ گیا۔ اس وقت اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے اس قدر اہم مشن میں ڈاکٹر دارا کو شامل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر دارا مشن شروع ہونے کے بعد اتنا بزدل نکلے گا۔ اس نے ڈاکٹر دارا کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، ننھے منھے بچے، تم اب بالغ ہو اور سرجن ڈاکٹر ہو، تمہارے منہ سے اس قسم کی دقیانوسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، اچھا تو گناہ ملے گا، مجھے ہی ملے گا، تمہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اسکیم میری ہے اور میں نے ہی لاش کی پنڈلیاں کاٹی ہیں۔ ذرا سوچو ہمارے پاس جو لاوارث لاشیں آتی ہیں اور جن کی ہم ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں گناہ نہیں ہوتا؟ خبردار، آئندہ سے اس قسم کی باتیں میں تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔ تم خلائی شٹل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہو۔ ڈاکٹر دارا خاموش ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی بات نہ کی۔ پھر اس نے موضوع بدلتے ہوئے ڈاکٹر پرویز سے کہا، جب 1 کروڑ وولٹ کی آسمانی بجلی اس لاش کے جسم پر سے گزر جائے گی اور لاش واقعی زندہ ہو جائے گی تو کیا اس کے اندر کرنٹ پیدا نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے لاش کے اندر کرنٹ آ جائے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، بہرحال یہ تجربے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ اس وقت تک ان ڈاکٹروں کے پاس ایک اونچے لمبے مردے کی مضبوط اور لمبی پنڈلی اور 2 لاوارث لاشوں کے کاٹے ہوئے 2 ناک لیبارٹری کے مرتبانوں میں جمع ہو چکے تھے۔ ان 2 ناکوں کو جوڑ کر انہوں نے لاش کا 1 ناک بنانا تھا۔ دوسری جانب گورکن کو کافی پیسے مل چکے تھے اور ہر بار لاش میں سے کوئی عضو کاٹنے کے بعد ڈاکٹر پرویز گورکن کو مزید روپے دے دیتا تھا۔ گورکن لالچ میں آ کر دفنائی جانے والی لاشوں پر نگاہ رکھتا تھا۔ ایک دن گورکن نے ڈاکٹر پرویز کو فون کر کے بتایا کہ آج صبح ایک باڈی بلڈر کی لاش آئی ہے۔ مجھے تو کوئی پہلوان لگتا ہے، اتنی اونچی لمبی مضبوط لاش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں آج رات قبرستان آ رہا ہوں۔ چنانچہ اسی رات ڈاکٹر پرویز اکیلا ہی گاڑی لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ گورکن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر پرویز کو نئی بنی ہوئی قبر کے پاس لے گیا۔ قبر کی مٹی ابھی نرم اور گیلی تھی، اس پر پھول بھی ابھی تک تر و تازہ تھے۔ گورکن کو ڈاکٹر پرویز نے 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا، قبر کو کھودو اور مردہ باہر نکالو۔ رات خاموش اور سرد تھی، قبرستان میں دھند پھیلی ہوئی تھی۔ گورکن نے قبر کے پاؤں کی جانب سے بیلچہ چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر میں بڑا سا گول سوراخ بن گیا۔ گورکن نے نیچے اتر کر سوراخ میں سے مردے کی ٹانگیں پکڑ کر اسے 2-3 جھٹکے دے کر باہر نکال لیا۔
ڈاکٹر پرویز نے مردے کو اوپر لانے میں گورکن کی مدد کی۔ ڈاکٹر نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ لاش واقعی کسی باڈی بلڈر اور کسرتی بدن والے آدمی کی تھی۔ اس کے بازو خاص طور پر کسی بنمانس کے بازوؤں کی طرح بہت لمبے اور موٹے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دونوں بازو کاٹ کر اپنے تھیلے میں ڈالے اور گورکن سے کہا، لاش کو قبر میں بند کر دو، مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے کاٹ لی ہے۔ گورکن نے لاش کو قبر میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ ڈاکٹر پرویز لاش کے لمبے اور مضبوط بازوؤں کو لے کر قبرستان سے باہر آ گیا، گاڑی میں بیٹھا اور اپنی پرانے قلعے والی لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیبارٹری میں جاتے ہی اس نے مردے کے دونوں کٹے ہوئے بازو الکوہل اور اسپرٹ کے مرتبانوں میں رکھ دیے۔ لیبارٹری میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کھڑکی میں سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لیبارٹری کی بتی بجھائی اور قلعے کی سیڑھیاں اتر کر قلعے کے کھنڈر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر بوسیدہ دیوار کے ساتھ اس کی کار کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا تو اچانک اسے ایک آدمی کا ہیولا سا نظر آیا، جس کی دونوں طرف کی ٹانگیں غائب تھی اور جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی ایک جانب دوسرا انسانی ہیولا نمودار ہو گیا جس کے دونوں بازو غائب تھے۔ ڈاکٹر پرویز سائنس کا آدمی تھا، اسے بھوت پریت پر کوئی اعتقاد نہیں تھا۔ اس نے ان ہیولوں کو اپنا وہم سمجھا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ کار سٹارٹ کی اور قلعے کی اترائی اترنے لگا۔ جب اس کی گاڑی قلعے کی ڈھلوانی سڑک سے اتر کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آئی تو اچانک سامنے سے وہی انسانی ہیولے سڑک پر نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر نے ان کو اپنا وہم ہی سمجھا اور گاڑی بالکل نہ رکی۔ جیسے گاڑی انسانی ہیولوں کے پاس آئی، تینوں ہیولے چیخیں مارتے ہوئے گاڑی سے ٹکرا کر غائب ہو گئے۔ ڈاکٹر پرویز کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ اگر یہ اس کا وہم تھا تو یہ انسانی چیخوں کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان انسانی ہیولوں کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ ان مردہ لاشوں کے ہیولے تھے جن کی ڈاکٹر نے لاشیں قبر سے نکال کر ناک بازو اور ٹانگیں کاٹی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لاشوں کے ہیولے اس کی گاڑی سے ٹکرا کر چیخیں ماریں اور ان کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیں؟ ڈاکٹر پرویز نے اس کو اپنی نفسیات کا کرشمہ سمجھا اور ہنس دیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر دارا کو لے کر لیبارٹری میں آیا اور اسے مردے کے جسم سے الگ کیے ہوئے بازو دکھائے۔ ڈاکٹر دارا بھی اتنے مضبوط اور لمبے بازو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اتنے لمبے بازو تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ تو کسی بنمانس کے بازو لگتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز بولا، معلوم ہوتا ہے قدرت اس سائنسی تجربے میں ہماری مدد کر رہی ہے، ہمیں اپنی مرضی کے انسانی اعضاء ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، قدرت کو بیچ میں نہ ہی لاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ ہم قدرت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ ہم جو انسان بنا رہے ہیں وہ غیر قدرتی ہوگا اور تم ایک طرح سے قدرت کو چیلنج کر رہے ہو۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، دارا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تمہیں میڈیکل لائن میں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں تو بچوں کے اسکول میں ٹیچر ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ 2 دن بعد گورکن خود ڈاکٹر پرویز سے ملنے اسپتال آیا اور کہنے لگا، جناب، ایک لاش میں نے دوپہر کو دفن کی ہے۔ اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جس شخص کی یہ لاش ہے وہ ساری عمر سینہ چوڑا کرنے کی ورزش کرتا رہا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں آج رات پہنچ رہا ہوں، اور ڈاکٹر نے گورکن کو اس کا 100 روپیہ اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ اس رقم سے الگ تھا جو اس نے گورکن کو یکمشت دی تھی۔ رات کو پرویز اور دارا دونوں ڈاکٹر قبرستان میں آ گئے۔ گورکن اپنی جھونپڑی میں لالٹین جلائے ایک کونے میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، آ جاؤ اور ہمیں نئی لاش دکھاؤ۔ گورکن نے ایک ہاتھ میں بیلچا اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین پکڑ لی اور تازہ قبر پر آ گیا۔ لالٹین اس نے ایک طرف رکھ دی اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مردے کو قبر میں سے باہر نکال لایا، اس کا کفن ہٹا کر دونوں ڈاکٹروں کو اس کا پیٹ اور سینہ دکھایا۔ واقعی یہ بڑا صحت مند اور چوڑا سینہ تھا۔ ڈاکٹر پرویز کو ایسے ہی سینے کی تلاش تھی، وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے گورکن کو مزید 100 روپیہ دیا اور لاش کی گردن، ٹانگیں اور بازو الگ کر کے اس کا پیٹ سے لے کر سینہ نکال کر تھیلے میں ڈالا۔ وہ تیز چل کر دارا کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سیدھا قلعے کے کھنڈر والی لیبارٹری میں آ گیا اور مردے کے سینے کو بھی بڑے مرتبان میں الکوہل میں ڈبو کر محفوظ کر دیا۔ اب ڈاکٹر پرویز کو کسی لاش کے سر کی تلاش تھی، ایسا سر جو عام لوگوں کے مقابلے میں بڑا ہو۔ اس نے دوسرے دن صبح کے وقت قبرستان جا کر گورکن سے کہا، مجھے اب کسی لاش کا بہت بڑا سر چاہیے، تم دیکھتے رہنا، اگر کوئی ایسی لاش دفنانے کے لیے لائی جائے جس کا سر عام مردوں سے کافی بڑا ہو تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ گورکن نے کہا، آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی کوئی ایسا مردہ آیا میں آپ کو اس وقت خبر کر دوں گا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز ڈاکٹر پرویز اسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر تھا کہ گورکن کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر، ایک لاش میں نے آج دفن کی ہے، سر بہت بڑا ہے، میں نے اتنا بڑا سر اپنی زندگی میں کسی مردے کا نہیں دیکھا، آپ لوگ آج رات آ جائیں۔ ڈاکٹر پرویز خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے دارا کو ساتھ دیا۔ رات کا اندھیرا ہوتے ہی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسب معمول گورکن ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹروں کو تازہ قبر کے پاس لے گیا
اور قبر کھود کر لاش باہر نکال لی اور اس کا سر دکھایا۔ ڈاکٹر پرویز مردے کا سر دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے اتنا بڑا سر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت انہوں نے مردے کا سر کاٹ ڈالا۔ اس کی آنکھیں بھی کافی بڑی بڑی تھیں مگر ناک چھوٹی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا، اس کی آنکھیں بھی مجھے پسند ہیں اور میرے معیار پر پوری اترتی ہیں، مگر ناک چھوٹی ہے، اسے ہم کاٹ دیتے ہیں۔ اس کی جگہ ہم وہ 2 ناک جوڑ کر لگائیں گے جو ہم نے مردہ خانے میں لوارس لاشوں سے کاٹے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے آپریشن کرنے والے چاقو سے مردے کی ناک کاٹ کر پھینک دی اور کٹے ہوئے سر کو تھیلے میں ڈال کر اٹھا لیا اور گورکن سے کہا، اب ہمیں کسی اور عضو کی ضرورت نہیں رہی، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں خبر کر دیں گے۔ یہ سن کر دونوں ڈاکٹر پرانے آسیبی قلعے کی لیبارٹری میں آ گئے۔ لیبارٹری میں آ کے انہوں نے مردے کے کٹے ہوئے سر کو ایک بار پھر بجلی کی روشنی میں دیکھا۔ مردے کے سر کے بال بھی بڑے گنجان اور گھنگریالے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہماری بنائی ہوئی لاش خوبصورت بھی ہوگی۔ ڈاکٹر دارا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کٹے ہوئے سر کو ڈاکٹر پرویز نے ایک مرتبان میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا اور ڈاکٹر دارا سے کہنے لگا، دارا، اب ہمیں صرف ایک دماغ کی ضرورت ہے، ایک ایسا دماغ جو انسانوں کے دماغ سے اعلیٰ اور برتر ہو۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پر غور کیا تھا، لندن کے میڈیکل سائنسز کے عجائب گھر میں اس وقت 2 دماغ نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دماغ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا ہے اور دوسرا دماغ ایک بہت بڑے قاتل کا ہے جس نے سینکڑوں انسانوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا اور آخر پکڑا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ حکومت نے اس کی لاش کا دماغ نکال کر عجائب خانے میں محفوظ کر لیا۔ ہمیں لندن جا کر عجائب گھر میں جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان کا دماغ ہے وہ وہاں سے چرا کر لے آنا چاہیے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم اپنے بنائے ہوئے انسان کے سر میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ پلانٹ کریں گے۔ غور کرو، ہمارا بنایا ہوا انسان دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کچھ ایجاد نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم، ہمارا انسان میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک صحت مند انقلاب برپا کر دے گا۔ بس اب لندن جانے کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ ڈاکٹر دارا بھی اب اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ ان کا بنایا ہوا انسان اگر بنی ہوئی انسان کی خدمت کرے گا تو یہ ایک اچھا اور نیک کام ہوگا اور خدا ان سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا۔ چنانچہ وہ پرویز کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں ڈاکٹر کئی بار پہلے بھی لندن جا چکے تھے۔ ڈاکٹر پرویز کا ایک انکل ریڈی میڈ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا وہاں۔ اس نے شہر سے باہر ایک کاؤنٹی میں اپنا چھوٹا سا مکان چھٹیاں گزارنے کے لیے تیار کیا تھا جس کو وہ سمر ہاؤس کہتا تھا۔ پاسپورٹ دونوں ڈاکٹروں کے پاس موجود تھے، دونوں ڈاکٹر تھے۔ انہیں لندن جانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، انہیں لندن کا ویزا حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ چنانچہ ایک دن دونوں ڈاکٹر لندن روانہ ہو گئے۔ لندن روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر پرویز نے اپنے انکل کو فون کر دیا تھا۔ ایئرپورٹ پر انہیں لینے کے لیے وہ موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے وہ انکل کے شہر والے فلیٹ میں چلے گئے۔ انکل نے کہا، ارے بھائی، یہ بیٹھے بیٹھے اچانک تمہارا لندن کا پروگرام کیسے بن گیا؟ ڈاکٹر دارا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ پرویز ہی سے پوچھیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، انکل جی، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اسپتال میں رات بھر ہاؤس جاب کرتے تھک گئے تھے، سوچا ایک ہفتہ کہیں کھلی فضا میں گزارا جائے، بس ہم آپ کے پاس آ گئے کیونکہ آپ کے سوا جی لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ انکل بولا، چلو اچھا کیا، اب یہاں آرام سے رہو، ایسا کرو کہ تم میرے سمر ہاؤس میں چلے جاؤ، وہاں میرا ایک ملازم بھی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ سمر ہاؤس تو تم نے دیکھا ہوا ہی ہے، وہاں تمہاری خوب تفریح ہوگی، کھلی ہوا، فضا اور صحت افزا مقام ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، سچ پوچھیے تو میں بھی سمر ہاؤس میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ دوسرے روز ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا دونوں دوست انکل کے سمر ہاؤس میں آ گئے جو لندن کے مضافات میں ہی تھا۔ وہاں تک زیر زمین ریل گاڑی 10 منٹ میں پہنچا دیتی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دونوں ڈاکٹر دوست لندن کے میڈیکل سائنس کے عجائب گھر میں پہنچ گئے۔ یہ کافی بڑا عجائب گھر تھا۔ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والا دنیا کا ہر عجوبہ وہاں پر موجود تھا۔ ایک کمرے میں وہ شیشے میں رکھی ہوئی تھی جس کی انہیں تلاش تھی اور جس کو چرانے کے لیے دونوں دوست لندن آئے تھے۔ یہ 2 دماغ تھے، ایک دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اور ایک دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ۔ ہر ایک دماغ شیشے کے مرتبان میں الکوہل میں محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مرتبان کے باہر جس کا دماغ تھا اس کے نام اور اس کے کارنامے لکھے ہوئے تھے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کے باہر لکھا ہوا تھا، یہ وہ سائنسدان ہے جس نے کائنات کے نئے نئے ستاروں کا سراغ لگایا اور جس نے پہلی بار انسان کے دل کا آپریشن کر کے وہاں نیا دل لگایا۔ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغ والے مرتبان کے باہر لکھا تھا کہ یہ اس آدمی کا دماغ ہے جس کی سنگ دلی اور شفاقی کا آج تک کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا اور اس شخص نے 1 لاکھ سے زیادہ آدمی کو قتل کیا اور یہ جس انسان کو قتل کرتا اس کا دل نکال کر بھون کر کھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے قاتل کے دماغ والے مرتبان کو دیکھ کر کہا، خدا اس آدمی کے دماغ سے ہمارے انسان کو محفوظ رکھے، ہم تو اپنے بنائے ہوئے انسان کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ لگائیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے
کہ دماغ یہاں سے کیسے چرایا جائے۔ عجائب گھر میں سیکیورٹی گارڈز اتنے زیادہ نہیں تھے، کیونکہ یہ کوئی ایسا عجائب گھر نہیں تھا کہ جہاں دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات اور نوادرات رکھے ہوئے ہوں۔ پھر بھی اس کمرے کے باہر ایک گارڈ پہرے پر موجود تھا، جس کمرے میں وہ دونوں رکھے ہوئے تھے، باقی جگہوں پر بھی کہیں کہیں ایک ایک گارڈ چل پھر رہا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ڈاکٹر دارا کم بہت اس گارڈ کو بھی اسی کمرے کے باہر کھڑا ہونا تھا۔ دارا کہنے لگا، اس کمرے میں وہ سامنے کھڑکی بھی ہے۔ دونوں ڈاکٹر کھڑکی کے پاس چلے گئے اور باہر دیکھنے لگے۔ لندن اور یورپ شہر کے مکانوں میں ہمارے بعض مکانوں کی طرح کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں نہیں لگی ہوتی، صرف کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا ہے۔ اگر چڑھنی کھول دو تو آدمی آسانی کے ساتھ کھڑکی کے اندر باہر جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز کے دماغ پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا، چنانچہ اسے شیطان برائی کے واسطے بڑی ترکیبیں سجھا دیتا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، اگر ہم یہاں رات کے وقت آئیں اور اندر سے کھڑکی کی چڑخنی کھول دیں تو ہم باہر سے کھڑکی کے ذریعے اس کمرے میں آ کر دماغ والا مرتبان اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ دارا کہنے لگا، لیکن رات کو جب عجائب گھر بند ہونے لگتا ہے تو گارڈ خود کھڑکی بند کر کے اندر سے چٹخنی لگاتا ہوگا، اس کے سامنے ہم کھڑکی کی چٹخنی کیسے کھول سکیں گے؟ ڈاکٹر پرویز بولا، تم مجھ سے بحث مت کرو، جو میں سوچتا ہوں تم نہیں سوچ سکتے۔ آج رات تم میرے ساتھ یہاں ہوگے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا کہ عجائب گھر رات کے 9 بجے بند ہو جاتا ہے۔ باقی کا دن انہوں نے لندن شہر کی سیر و سیاحت میں گزار دیا اور رات کے پورے 8 بجے عجائب گھر کے اس کمرے میں آ کے جہاں دنیا کی سب سے بڑے سائنسدان اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز اپنے ساتھ ایک نوٹ بک بھی لایا تھا۔ اس نے گارڈ سے کہا، ہم ڈاکٹر ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، ہم خاص طور پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان پر ریسرچ کر رہے ہیں، چنانچہ ہمیں کچھ دیر یہاں ٹھہر کر سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے بارے میں بعض معلومات نوٹ کرنی ہے۔ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم مرتبان کے قریب جا کر اس کو دیکھ سکیں۔ گارڈ نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ گارڈ بیچارے کو کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر دماغ چرانے آیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور جھک جھک کر یوں ہی دماغ کو دیکھنے اور نوٹ بک میں کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگے۔ وہ دیر تک دماغ کا مشاہدہ کرتے اور نوٹ بک پر لکھتے رہے، یہاں تک کہ عجائب گھر بند کرنے کا وقت آ گیا۔ گارڈ نے ان کے قریب آ کر انگریزی میں کہا، عجائب گھر کو بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، نو پرابلم، تم کھڑکیاں وغیرہ بند کر دو، ہم اتنی دیر تک تھوڑا اور کام کر لیں گے۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر باغ تھا جس میں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی اور کھڑکی کی چٹخنی لگا دی۔ اس کے بعد وہ دوسری جانب کی کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ گارڈ کے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر پرویز دوڑ کر بند کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے اس کی چٹخنی آہستہ سے کھول دی۔ کھڑکی بند ہی رہی مگر اس کی چٹخنی نیچے کر دی تھی۔ اب باہر سے کوئی بھی کھڑکی کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ یہ کام کر کے پرویز دوڑ کر دماغ والے مرتبان کے پاس آ گیا اور یوں ہی دماغ دے کر نوٹ بک پر کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگا۔ اتنے میں گارڈ دوسری جانب کی کھڑکیاں بند کر کے چٹخنیاں لگا کر واپس آ کر کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈال کر بولا، سر ٹائم ہو گیا ہے، پلیز باقی کام کل کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے تو اپنا کام کر لیا تھا۔ وہ جلدی سے دارا کو لے کر گارڈ کے پاس آ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا اور دروازے کے باہر اس وقت تک گارڈ کا شکریہ ادا کرتا رہا جب تک کہ گارڈ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے تالا نہیں لگا دیا۔ ڈاکٹر پرویز یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں گارڈ نے دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر چٹخنی چیک تو نہیں کی۔ اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز مطمئن ہو کر وہاں سے دارا کے ساتھ چل پڑا۔ ذرا آگے جا کر ڈاکٹر دارا نے کہا، پرویز تم نے اسکیم تو بڑی اچھی لڑائی ہے۔ پرویز بولا، اب ہم آج ہی رات کو 2 بجے کے قریب کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوں گے اور دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرا کر رفو چکر ہو جائیں گے۔ عجائب گھر سے وہ سیدھا مارکیٹ میں گئے۔ ایک اسٹور سے انہوں نے برانڈی کی پوری بوتل خریدی جس میں الکوہل 75% ہوتی ہے اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے۔ پلاسٹک کا ایک مضبوط اور موٹا تھیلا ڈاکٹر نے پہلے ہی سے خرید کر رکھ لیا تھا۔ رات کو 2 بجے کا وقت انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت گارڈ اور چوکیداروں کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی شیطان نے ڈاکٹر پرویز کے کان میں ڈالی تھی۔ رات کے 1 بجے دونوں سمر ہاؤس سے اپنے انکل کی گاڑی لے کر نکل پڑے۔ اس روز دن کو ہی سیر و سیاحت کے بہانے ڈاکٹر پرویز نے انکل کی دوسری گاڑی منگوا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ راستوں کا ڈاکٹر پرویز کو بخوبی علم تھا۔ انہیں پلاسٹک کے لفافے میں برانڈی کی پوری بوتل انڈیل کر لفافے کو اچھی طرح سے بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس لفافے میں انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ڈال کر لانا تھا تاکہ الکوہل میں وہ خراب نہ ہو۔ دن کے وقت وہ موقع دیکھ بھال گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی عجائب کر کے کبھی گیٹ کے پاس کھڑی کر دی۔ یہاں سے انہوں نے صرف ایک باغیچہ عبور کرنا تھا۔ باغیچے کے دوسرے کنارے پر اس کمرے کی پچھلی کھڑکی لگتی تھی جس کمرے میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ رکھا ہوا تھا اور جس کی کھڑکی کی چٹخنی وہ اندر سے اتار آئے تھے۔ رات بڑی سرد تھی، اوس گر رہی تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہرے دار عجائب گھر کے مین گیٹ کی طرف تھا۔
اس گیٹ پر کوئی پہرے دار نہیں تھا، گیٹ بند تھا اور کافی اونچا تھا۔ گیٹ کے دونوں جانب عجائب گھر کی دیوار تھی جس پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا سے کہا، تم گاڑی میں ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ وہ الکوہل سے بھرا ہوا تھیلا لے کر عجائب گھر کی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ کر 5 فٹ اونچی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف باغیچے میں کود گیا۔ دیوار کے ساتھ اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے میں دبے پاؤں چلتا کمرے کی کھڑکی کے نیچے آ گیا۔ کچھ دیر وہ وہاں خاموش بیٹھا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ارد گرد کوئی آواز نہیں ہے، کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے، تو آہستہ سے اٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی بڑے آرام سے کھل گئی۔ وہ اوپر چڑھ کر کھڑکی کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں بتی جل رہی تھی۔ بتی کی روشنی میں اس نے وہ کاؤنٹر دیکھا جس پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغوں والے مرتبان ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز پھونک پھونک کر قدم رکھتا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر کے قریب آیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، بجلی چلی گئی اور کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان والا مرتبان اٹھانا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ کاؤنٹر ہلا اور دونوں مرتبان نیچے قالین پر گر پڑے۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے آگے گرا ہوا مرتبان اٹھا لیا اور اس میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے دماغ نکال کر اپنے لفافے میں ڈالا اور دوڑ کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اسی کمرے کی بجلی فیل ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی بجلی ٹھیک کرنے والا ضرور اندر آئے گا۔ وہ باغیچے کی دیوار کے ساتھ اندھیرے میں دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ دیوار پر سے کودا تھا۔ اچک کر اس نے دیوار کی بیل کو پکڑا اور دیوار پر چڑھ کر جلدی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا گاڑی کے پاس آ کر بولا، نکل چلو۔ ڈاکٹر دارا اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فرسٹ گیئر میں گاڑی ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ سڑک پر آ کر اس نے گیئر بدلا اور پوری رفتار سے سنسان سڑک پر گاڑی توڑنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دارا نے پوچھا، کام ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بالکل ہو گیا ہے۔ دارا نے کہا، یہ بجلی کیوں بند ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا خیال ہے بجلی فیل ہو گئی ہوگی، لیکن میں اندھیرا ہونے سے پہلے مرتبان تک پہنچ چکا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ والا مرتبان نیچے گر پڑا تھا، مگر میں نے اسی وقت مرتبان میں ہاتھ ڈال کر دماغ نکالا اور اسے اپنے تھیلے میں بند کر کے وہاں سے بھاگ اٹھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، شکر ہے کام تو ہو گیا۔ اس نے گردن ایک لمحے کے لیے پیچھے کر کے کہا، مجھے تھیلا دکھاؤ۔ تھیلا سفید پلاسٹک کا تھا جس میں برانڈی کی الکوہل میں ڈوبا ہوا دماغ پڑا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے تھیلا آگے کر کے دارا کو دکھایا۔ وہ خاموش ہو کر بولا، پرویز، اس وقت کسی کو کیا معلوم کہ اس گاڑی میں جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دوست، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور ہمارا بنایا ہوا انسان اس اعتبار سے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا کہ اس کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لائق سائنسدان کا دماغ ہوگا۔ تم دیکھ لینا، ہمارا انسان سائنس کی دنیا میں ایسی حیرت انگیز ایجادات کرے گا جو بنی نوع انسان کو ترقی کے سب سے بلند زینے پر پہنچا دیں گی۔ ہو سکتا ہے انسان بیماریوں پر قابو پانے کے بعد موت پر بھی قابو پا لے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، کفر مت بولو، موت برحق ہے اور ہر شخص کے مرنے کا ایک دن مقرر ہے۔ موت ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، بھائی تم سے بحث کرنا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ سمر ہاؤس پہنچ کر انہوں نے گاڑی کو گیراج میں کھڑا کیا اور دماغ والا تھیلا لے کر اوپر کمرے میں آ گئے۔ بتی روشن کر کے انہوں نے تھیلے میں پڑے ہوئے دماغ کو دیکھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دارا دیکھو، یہ عام انسانوں کے دماغ سے بڑے سائز کا دماغ ہے۔ وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کئی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور ہر عمر کے لوگوں کے دماغ دیکھے تھے۔ دارا بھی دماغ کو غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس دماغ کا سائز بڑا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، کیوں نہ ہو، آخر یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے۔ ایک مرتبان انہوں نے پہلے سے لا کر الماری میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مرتبان الکوہل اور اسپرٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے بڑی احتیاط کے ساتھ تھیلے میں سے دماغ نکال کر مرتبان میں ڈال کر مرتبان کو اوپر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد الماری بند کر کے چابی لگائی اور لمبا سانس کھینچ کر بولا، ڈاکٹر دارا، سمجھ لو کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے انسان کو مکمل کر لیا ہے، بس اب اس میں روح پھونکنی باقی ہے۔ دارا نے کہا، یہ مت کہو، روح بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، ہم اس میں روح نہیں پھونک سکتے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے بنائے ہوئے نقلی آدمی میں مادے کی توانائی داخل کریں گے جس کی طاقت سے مردہ لاش زندہ ہو کر چلنے لگے گی، اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ بولے گی بھی یا نہیں، اور اگر بولے تو کچھ بول بھی سکے گی یا نہیں، کیونکہ وہ ایک ادھورا انسان ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے وہ کوٹ کو اتار کر پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا، بھائی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس موضوع پر تم سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کروں گا۔ تم جو کہتے ہو بس میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ چلو اب سو جاؤ، 4 بجنے والے ہیں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ڈاکٹر اپنے اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے تھے۔ دوسرے دن ڈاکٹر پرویز نے لندن سے واپسی کی 2 سیٹیں برٹش ایئر ویز میں بک کروا لیں۔
انکل نے کہا۔ ارے بھائی کچھ روز تو اور ٹھہر جاتے۔ پرویز نے کہا انکل ہماری تفریح ہو گئی ہے، دراصل پیچھے اسپتال میں بھی ہماری ضرورت ہے، ہم وہاں سے زیادہ دیر غیر حاضر نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر پرویز نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو مرتبان سے نکال کر دوبارہ پلاسٹک کے تھیلے میں برانڈی ڈال کر بند کر لیا تھا۔ اس تھیلے کو اس نے اپنے سوٹ کیس میں ہلکی پھلکی قمیضوں کے نیچے بڑی احتیاط سے رکھ دیا۔ وہ دماغ کے تھیلے کو ہاتھ میں پکڑ کر نہیں لے جانا چاہتے تھے، اس طرح کسٹم والے پوچھ سکتے تھے کہ یہ کس کا دماغ ہے اور اسے تم کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت تک اخباروں میں یہ خبر بھی چھپ جائے کہ میڈیکل عجائب گھر سے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چوری ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اور کس مصلحت کے تحت میڈیکل عجائب گھر کی انتظامیہ نے ابھی تک دماغ چوری ہو جانے کی خبر اخباروں میں نہیں چھپوائی تھی، ورنہ اس قسم کی خبر لندن کے اخباروں میں بڑھ چڑھ کر چھاپی جاتی ہے۔ ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز ٹھیک وقت پر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں سرجن ڈاکٹر ہیں اور اپنے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دکھائے تو ان کے سامان کی چھان بین نہ کی گئی، صرف ایکس رے مشین کے اندر سے ان کے سامان کو گزارا گیا اور تھیلے میں پڑا ہوا دماغ ایکس رے میں بالکل دکھائی نہ دیا۔ یوں وہ بڑی آسانی سے کسٹم والوں سے نکل گئے، آگے ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ وہ جہاز میں سوار ہو گئے، ٹھیک وقت پر جہاز نے اڑان بھری اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی لیبارٹری میں الکوہل اور اسپرٹ والے مرتبان میں ڈبو کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا، دوست یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو طے ہو گیا۔ کیا یہاں پاکستان میں کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا دماغ ہمارے قبضے میں ہے؟ ڈاکٹر دارا بولا، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے بڑے غرور سے گردن تان کر کہا، اور تمہارے دوست ڈاکٹر پرویز نے یہ کام کر دکھایا، خدا کی قسم ایک بار میرے بنائے ہوئے انسان کو اٹھ کر چلنے پھرنے دو، ہم دونوں کو نوبل انعام نہ ملا تو میرا نام بدل دینا۔ ڈاکٹر دارا کو اس خیال سے ایک جھجری سی آ گئی کہ ایک روز اسے نوبل انعام ملے گا اور دنیا کے تمام اخباروں اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے اس کی تصویر اور خبر نشر ہوگی۔ دونوں ڈاکٹروں کے زیر تکمیل انسان کے سارے اعضاء رانوں کے مکمل ہو چکے تھے، پیٹ کا تھوڑا سا نچلا حصہ اور رانے ان کی سب سے اہم ضرورت تھی، ایسی رانے جو بہت مضبوط ہوں۔ اس نے ایک بار پھر قبرستان کے گورکن سے رابطہ قائم کیا اور اسے اپنی ضرورت سے آگاہ کیا۔ گورکن نے کہا، جیسے ہی کسی پہلوان یا طاقتور آدمی کی لاش آئی میں خبر کر دوں گا۔ کچھ دن بعد گورکن نے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ آپ کی مطلوبہ چیز مجھے مل گئی، آ کر لے جائیں۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا فوراً قبرستان پہنچ گئے۔ گورکن انہیں رات کے اندھیرے میں ایک تازہ قبر پر لے گیا، کہنے لگا، اس کے اندر شہر کا سب سے طاقتور پہلوان دفن ہے، اس کی رانیں بہت چوڑی اور لمبی ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، قبر کھول کر دکھاؤ۔ گورکن نے قبر کھول دی اور مردے کو باہر نکالا۔ ڈاکٹر پرویز نے دیکھا کہ باقی مردے کی دونوں رانیں بہت طاقتور، موٹی اور عام سائز سے بڑی تھیں۔ ڈاکٹر پرویز کو یہی چاہیے تھا۔ اس نے گورکن کو اس کی رقم دی اور دونوں رانیں کپڑے میں لپیٹ کر آسیبی قلعے والی لیبارٹری میں لا کر فریٹ کے بڑے مرتبان میں ڈالی اور سنبھال کر رکھ لیں۔ اب لاش کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے تھے اور الگ الگ مرتبانوں میں پڑے تھے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، سب کام ہو گیا، اب آپریشن شروع کرو۔ ڈاکٹر پرویز بولا، آج رات کو آپریشن شروع کر دیں گے۔ وہ رات موسم سرما کی سب سے زیادہ سرد رات تھی۔ آسیبی قلعے میں ڈاکٹر پرویز کی لیبارٹری میں آپریشن کے تمام آلات اسٹریچر کے پاس چھوٹی میز پر رکھ دیے گئے تھے۔ دونوں ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے آپریشن کے لیے تیار تھے۔ زیر تکمیل لاش کے تمام اعضاء کے مرتبان وغیرہ اسٹریچر کے قریب ایک میز پر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ زیر تکمیل لاش کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے مرتبانوں سے نکال کر اسٹریچر پر صحیح طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیے گئے تو دونوں ڈاکٹر یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے کہ یہ ایک 7.5 فٹ لمبے انسان کی لاش تھی، جس کا جسم انتہائی چوڑا چکلا اور صحت مند تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ڈاکٹر دارا ذرا غور کرو، ہمارا بنایا ہوا انسان جب زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگے گا تو یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا۔ خدا کی قسم دنیا بھر کے سائنسدان اور ڈاکٹر حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر دارا لاش کے کٹے ہوئے اعضاء جو ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ پر لگے ہوئے تھے دیکھ کر خوف سے لرز گیا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ خدا جانے یہ انسان زندہ ہو کر کیا کرے گا، اچھے کام کرے گا یا دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا، چلو دوست آپریشن شروع کرو۔ ڈاکٹر دارا ایک دم سنبھل گیا، کہنے لگا، پرویز ایک بار پھر سوچ لو، ہمارا تجربہ الٹا تو نہیں پڑ جائے گا؟ کیسے الٹا پڑ جائے گا؟ ڈاکٹر پرویز نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے، ڈاکٹر دارا کہنے لگا، میرا مطلب ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارا بنایا ہوا انسان ہمارے ہاتھ سے نکل کر غلط راستے پر چل نکلے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، دارا تم بہت ہی بزدل قسم کے ڈاکٹر ہو، تمہیں اس لائن میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک سرجن کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس قسم کے فضول خیالات کو ذہن سے نکال دو اور اپنا کام شروع کرو۔ انہوں نے بجلی کی تیز روشنی میں لاش کے کٹے ہوئے اعضاء کی رگیں، وریدیں اور ہڈیاں آپریشن اور خاص لوشن کی مدد سے جوڑنی شروع کر دیں۔
کافی دیر تک وہ آپریشن کرتے رہے مگر لاش کے بازو ہی جوڑ سکے۔ ڈاکٹر دارا کو اتنے میں ہی پسینہ آ گیا تھا۔ کہنے لگا، پرویز بس دوست، اب باقی کا کام کل کریں گے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز بھی تھک گیا۔ کہنے لگا کہ تم یہی چاہتے ہو تو چلو کل ہی صحیح۔ انہوں نے لاش کے اوپر ترپار ڈال دی، لیبارٹری کے سنک میں جا کر اپنے ہاتھ منہ دھوئے، آپریشن کا لباس اتار کر اپنے کپڑے پہنے اور لیبارٹری کو تالا لگا کر گاڑی میں سوار ہو کر اسیبی قلعے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ ساری رات وہ آپریشن کر کے لاش کے اعضاء جوڑتے رہے۔ کام اتنا لمبا اور تھکا دینے والا تھا کہ دوسرے روز بھی کام مکمل نہ ہو سکا۔ ایک ایک رگ کو جوڑ کر ٹانکے لگانے پڑ رہے تھے۔ 5 دن تک یہ آپریشن جاری رہا۔ چھٹی رات کو لاش کے سارے اعضاء جوڑ دیے گئے۔ اب صرف کھوپڑی کے اندر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ فٹ کرنا تھا۔ یہ کام بہت نازک اور باریک تھا مگر دونوں ڈاکٹر بڑے لائق سرجن تھے۔ اس کے باوجود لاش کے دماغ کو کھوپڑی کے اندر پلانٹ کرتے انہیں 2 دن اور 2 راتیں لگ گئیں۔ آخر یہ کام بھی مکمل ہو گیا اور ڈاکٹر پرویز نے لاش کی کھوپڑی جو اسٹول پر رکھی تھی سر کی جگہ ٹوپی کی طرح رکھ کر جوڑ پر آری کی مدد سے سوراخ کر کے چھوٹے ٹانکے لگا دیے۔ اس وقت لاش مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کی طرف دیکھا اور گردن فخر سے بلند کر کے بولا، میں نے وہ کام کیا ہے ڈاکٹر دارا جو آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر دارا کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ وہ دل میں ڈر رہا تھا کہ خدا جانے زندہ ہو کر لاش کا طرز عمل کیا ہوگا، وہ ڈاکٹر پرویز کے کنٹرول سے کہیں باہر تو نہیں ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ گردن کے قریب ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا تھا جس میں باہر سے ریموٹ کنٹرول کے سگنل وصول کرنے کی طاقت تھی۔ اس آلے میں کوئی بیٹری وغیرہ نہیں تھی بلکہ اسے خون کی گرمی سے کام کرتے رہنا تھا۔ اس آلے کا ریموٹ کنٹرول سے رابطہ تھا جو پرویز کے پاس تھا۔ اس ریموٹ کے ذریعے ڈاکٹر پرویز نے لاش کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا تھا۔ ایسا ہی چھوٹا سا آلہ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دماغ میں فٹ کر دیا تھا۔